ये सोने का दरवाज़ा है। कुछ ही अर्सा पहले इसका बहुत ही खूबसूरत शानदार इफ्तिताह हुआ था। ये म्यूज़ियम है जो आपको मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद ओपन होता है। माशाल्लाह ये गुलदस्ते का मामूली गुलदस्ता नहीं है, ये फ़िरोज़े का खूबसूरत गुलदस्ता, क्योंकि जब मौला अब्बास से हमें इश्क है, मवद्दत है, प्यार है, तो फिर हर वो चीज़ हमें पसंद उससे हमारे दिल है जो मौला अब्बास के रोज़े पर हो। ये पानी देखें जो हज़रत अब्बास के रोज़े के अंदर, ये ख़वातीन की तरफ भी है और जेंट्स की तरफ भी है। इसे ज़ायरीन खुसूसी तौर पे ज़रूर पीते हैं और शब जुमा तो ज़रूर ही पीते हैं। इसकी वजह यह है कि जब मैं बार बार इन खुदामों से सरदाब का पानी मांगता रहा तो उन्होंने मुझे बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन मोमिनात को ईद मुबारक। मेरा मकसद 3 शाबान, 4 शाबान, 5 शाबान, 10 शाबान, 15 शाबान, 1 शाबान सबको मुबारक। आए आपको 4 शाबान की फ़जर सुबह की नमाज के बाद मॉर्निंग के टाइम हज़रत अब्बास के रोज़े की ज़ियारत कराता हूँ और इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कितना ही खूबसूरत रोज़ा सजाया गया है हज़रत अब्बास अलमदार का। जिस दरवाज़े से इंटर होने जा रहा हूँ ये बाब इमाम हुसैन कहलाता है, क्योंकि ये दरवाज़ा इमाम हुसैन की तरफ से खुलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा सामने आपको आका हुसैन का रोज़ा ज़ियारत को मिलेगा। सब मिलकर कहें मौला आपको 3 शाबान आमद, मरहबा मरहबा, आपको मुबारकबाद। मौला हुसैन आपको हज़रत अब्बास अलमदार की आमद भी मुबारक। हमें यकीन है जब हज़रत अब्बास अलमदार की आमद हुई आपने अपनी गोद में उठाया, यकीनन प्यार किया होगा और आपकी गोद में ही पला और बड़ा हुआ और तरबियत पाई। और ये खूबसूरत दरवाज़ा, ये सोने का दरवाज़ा है। कुछ ही अर्सा पहले इसका बहुत ही खूबसूरत शानदार इफ्तिताह हुआ था। यूँ ही जैसे कदम रखेंगे रोज़े में गोया आपको महसूस होगा कि जन्नत में हमने कदम रखा है। सुकून ही सुकून, सुकून ही सुकून, सुरूर ही सुरूर महसूस होगा। पूरे रोज़े को लाइटों से तो सजाया ही गया है, मगर फूल भी बड़े खूबसूरत यहाँ पर निशावर किए गए हैं। इस रोज़े अतहर पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद होती है। उनकी रहनुमाई के लिए हरम की तरफ से बेहतरीन खुदाम होते हैं जो उनको हर तरफ से खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं। ज़ायरीन को ज़ोहर का खुसूसी दस्तरखान भी दिया जाता है और उसकी एक टिकट होती है जो 12 बजे के बाद नमाज ख़त्म होने के बाद ज़ायरीन को न्याज यानी दस्तरखान का खासूसी मेहमान बनाकर उनको खिदमत गुजारी की जाती है। बड़े खूबसूरत फूल हैं। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा रोज़ा तो नहीं दिखा सकूँगा जिस तरह उन्होंने सजाया, मगर कोशिश ये करूँगा कि आपके सलाम मौला तक और आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर दिखाऊँ। ये मेन दरवाज़ा है जिसे बाबे क़िबला कहा जाता है। जब मैं इंटर होऊंगा यहाँ से तो फिर रोज़े की जो खूबसूरती है वो आपको बहुत ही खूबसूरत महसूस होगी। आप मोमिनीन चाहते होंगे कि शाकिर भाई इसी रोज़े पे जहाँ आप घूम रहे हैं आपके कदम हैं, हमारे लिए दुआ भी करें। मेरे मौला अब्बास अलमदार के रोज़े पे आप सबके लिए दुआएं। बाहर भी फूलों को सजाया गया है और ये फूल खुसूसी तैयार किए जाते हैं। इन फूलों को बच्चों की तरह तैयार करके यहाँ पर सजाया जाता है और जो अंदर के फूल हैं उसको पूरा साल जो है उनकी मेहनत की जाती है उन पर, और फिर खुसूसी 3 शाबान 4 शाबान पे उनको करबला लाया जाता है। ये मेन एंट्री गेट है जिसे बाबे क़िबला कहा जाता है। इसी दरवाज़े पे सलाम लिखा हुआ है, अस्सलाम अलैका या अबुल फ़ज़ल अब्बास। हज़रत अब्बास के शहज़ादे बेटे फ़ज़ल जो करबला में शहीद हुए उसी के नाम पे ये सलाम लिखा हुआ है। लेडीज़ का एक हिस्सा मखसूस है और जेंट्स का एक हिस्सा मखसूस है। लेडीज़ की तरफ ही रहेगी और जेंट्स अपने एरिया में रहेंगे।
عبادت کریں گے، زیارت پڑھیں گے، اور چھوٹے چھوٹے انٹری کے وقت آپ کو وضو خانے بھی ملیں گے. یہ فقط وضو خانے، تاکہ باہر جانے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے، انہوں نے اندر ہی وضو خانے بنائے. اور یہ مین انٹری جو آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. آپ کے دل کو سکون ملے گا کہ کون شخص ہے جو اتنا خوبصورت منظر صبح صبح محنت کر کے ہمیں دکھا رہا ہے. ایسی نیت ہے کہ مولا عباس مجھے اس کا اجر دیں گے، اور آپ زیارت کرنے کے بعد مجھے دعا دیں گے. اور میری دعا آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو 3-4 شعبان جو اس سال نہیں آ سکا، اگلا شعبان آپ کو کربلا میں نصیب کریں. الہی آمین. خاک شفا دعاؤں کی کتاب قرآن مجید آپ کو ملیں گی. اسی طرح جینٹس کی طرف جب آپ باب قبلہ کی طرف اندر انٹر ہونے جائیں گے، یہ متحف الکفیل آپ کو دیکھیں گے. یہ میوزیم ہے جو آپ کو میرے خیال سے 12 بجے کے بعد اوپن ہوتا ہے، یا پھر 9 بجے اوپن ہو جائے گا. مومنین سلام پڑھتے ہیں. یہاں پر کتاب بھی موجود ہے سلام کا. اپنی موبائل میں تو سب کو ہوتا ہی ہے، مگر پھر یہاں پہ سلام اس طرح پڑھنے کا ضروری ہے اپنا ہے. اور یہ پھول جو نشاور کیے گئے ہیں، اس پہ میں خصوصی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو بہت ہی بڑے پیار سے بچوں کی طرح ان پھولوں کو تیار کیا جاتا ہے. پورا سال ان پہ مالی خدمت کرتے ہیں. میں خود دیکھ کر آیا ہوں جہاں یہ بنتے ہیں، اور جہاں پر ان پھولوں کی پرورش ہوتی ہے، پھر 3-4 شعبان پہ اور خصوصاً جشن کے ایام میں ان کو لایا جاتا ہے. اس بینر پہ تو آقا حسین کا نام، اور اس کے سامنے والے بینر پہ قمر بنی ہاشم. کیا ہی بات ہے جی. مولا حسن، مولا حسین اور مولا قمر بنی ہاشم کا کتنا قریبی رشتہ. بھائی تو ہے ہی ہیں، مگر آپ کی آمد بھی ایک ساتھ ہی ہے. اور مولا سجاد کی بھی، اور بی بی زینب کی بھی، کربلا والوں کی آمد ہے شعبان میں. کیا بات ہے. یوں تو بہت پھول دیکھے ہوں گے آپ نے، مگر یہ کربلا کے جو پھول ہیں جو روزے پہ نشاور کیے جاتے ہیں، یہ معمولی پھول نہیں ہوتے. یہاں پر ایک خوبصورت اور بینر لگایا گیا ہے جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین باب من ابواب الجنہ. میرا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بے شک سید الشہداء مظلوم کربلا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. بھائی کربلا کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، جنت کے جوانوں کے سردار. یقیناً جہاں یہ ہوں گے وہ جنت ہی تو ہوگی. تو میرے آقا حسین کا روزہ کربلا میں ہے، تو مولا نے اس خاک کو، اس ویران سرزمین کو جسے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، آپ نے اس کو معلیٰ بنا دیا. اتنا خوبصورت کہ ہر دل تڑپتا، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے ہم کربلا ضرور آئیں. یہ خوبصورت چادر پاکستان سے ہدیہ کی گئی ہے، اور ان ذریعہ طور پر جو پھول نشاور کیے گئے یہ بھی ایک خاص قسم کے پھول ہیں. یہ جو آپ ٹائلز دیکھ رہے ہیں یہ سارے سونے کی ہیں، اور یہاں پر یہ چادر بھی بڑی خوبصورت ہاتھ سے بنی ہوئی چادر ہے. یہ بھی پاکستان سے آئی ہے. میرے غازی عباس علمدار کا روضہ مبارک. السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا اخ الحسن والحسین. مولا یہ سلام میری طرف سے، میرے والدین اور مومنین کی طرف سے جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اور خصوصاً جو دیکھ رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں، ان سب کی طرف سے. مولا آپ کو آپ کی آمد مبارک.
آپ کو مولا حسین کی آمد مبارک، مولا سجاد کی آمد، زینب علی، شہزادہ قاسم اور علی اکبر امام زمانہ کی آمد مبارک۔ اگر آپ مزید چاہتے ہیں مولا حسین کی زیارت کی ہے تو 2 رکعت سونے سے پہلے ضرور پڑھیے گا۔ اس زیارت کا جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے زیارت حضرت عباس، فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جلد سے جلد کربلا آ جائیں۔ کل رات کے ٹائم بڑی رش تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ روزے کو فل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اس روزے کے اندر فقط یہی زیارت ہے۔ مولا حسین کے روزے سے ایک روزہ حضرت عباس کا اتنا دور کیوں کہ خود حضرت عباس کی مولا حسین کو یہ وصیت تھی، آقا حسین جبکہ میں بچوں کے لیے پانی نہیں لا سکا، اب میں نہیں چاہتا کہ میں ان کا سامنا کر سکوں، اگر میری شہادت ہو جاتی ہے تو مجھے یہیں پر ہی آپ چھوڑ دیں، میرے لاشے کو خیموں کی طرف نہ لے جانا۔ یہی سبب بنا کہ آپ کا روزہ مولا حسین کے روزے سے دور ہے، ورنہ شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر آپ کے بالکل، ایک شہزادہ علی اصغر آپ کے سینے پر، شہزادہ علی اکبر آپ کے پہلو میں موجود ہے، اور 72 شہداء بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں مولا حسین کی قبر کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا ابا عبداللہ، آپ پر لاکھوں درود۔ پورے روزے کو بڑے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا، ہر دروازہ دوسرے دروازے سے خوبصورت ہے۔ 4 شعبان کی صبح ہے، میں نے یہ لازم سمجھا کہ میں اپنی نیند خراب کر کے آپ کو ان روزوں کی زیارت کراؤں۔ چلے جی، مولا عباس کے روزے پہ خصوصی سلام کرنے جا رہے ہیں، میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا اور میں آپ کے لیے دعا کروں۔ سامنے باوفا سرکار علمدار، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، مولا آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ جو زائر بھی زیارت کر کے لوٹتا ہے چوکھٹ پہ ضرور بوسہ ہوا دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ بڑے عقیدے سے مومنین سلام کرنے آتے ہیں، درود و سلام تو یہاں پر پڑھا ہی جاتا ہے بلند آواز میں۔ یہاں پر کوئی کسی سے مذہب نہیں پوچھتا، ہر دوسرا بندہ دوسرے کا احترام کرتا ہے۔ جو مراد ہے مانگ سکتے ہیں، میں اس کے لیے چند منٹ کھڑا ہوا ہوں تاکہ آپ کی جو مراد ہو آپ مولا سے مانگ سکیں، سلام کر سکیں اور آپ کی عریضہ مولا تک پہنچا سکیں۔
آپ سب کے لیے مولا عباس کی بارگاہ میں بہت سارے اللہ پاک جو مجھے دکھا رہا ہے آپ کو بھی نصیب کرے الہی یا ہمارے بنی زائرین کا کافی یہ سوال ہوتا ہے کہ شاکر بھائی یہ جو آپ کربلا میں رہتے ہیں، نجف میں رہتے ہیں، ہمیں سرداب حضرت عباس کا پانی کیسے ملے گا؟ یہ اتنا اصرار ہوتا ہے، اتنے سوال ہوتے ہیں، تو میں اسی ویڈیو میں اس کا ذکر کر لیتا ہوں۔ یہ پانی دیکھیں جو حضرت عباس کے روضے کے اندر، یہ خواتین کی طرف بھی ہے اور جینٹس کی طرف بھی ہے۔ اسے زائرین خصوصی طور پہ ضرور پیتے ہیں اور شب جمعہ تو ضرور ہی پیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بار بار ان خداموں سے سرداب کا پانی مانگتا رہا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پانی کولر میں ہم نے رکھا ہے اس میں سرداب کا پانی ہے، آپ زائرین کو بتایا کریں کہ یہ پانی لے جائیں اور مریض کو پلائیں، ضرور شفا ملے گی۔ کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی آپ کو فری میں ملے گا، اسی میں سرداب کا پانی مکس ہے، آپ اپنے مریض کو یہ پانی پلا سکتے ہیں۔ یا حسین شکر۔ تو یہ پانی میں نے بھی پیا اور اتنا میٹھا پانی، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے کوئی منفرد پانی پیا ہے۔ سرداب کا پانی شاکر کسے کہتے ہیں؟ جی، سرداب کا پانی جو قبر حضرت عباس علمدار پر طواف کرتا ہوا ایک پانی، مولا عباس کی قبر سرداب میں ہے، اور اس سرداب کو اندر پانی داخل ہوا تھا جو ابھی تک باقی ہے۔ جو لوگ متبرک سمجھتے ہیں اس پانی کو، وہ ضرور شفا کے لیے طلب کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ گلدستے کا معمولی گلدستہ نہیں ہے، یہ فیروزے کا خوبصورت گلدستہ، کیونکہ جب مولا عباس سے ہمیں عشق ہے، مودت ہے، پیار ہے، تو پھر ہر وہ چیز ہمیں پسند اس سے ہمارے دل ہے جو مولا عباس کے روضے پر ہو۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے قرآن مختلف ہیں، ہرگز نہیں ہے۔ جسے بھی کوئی شک ہو وہ قرآن کو کھول کے پڑھ سکتا ہے۔ سورہ حمد پہ شروع ہوتا ہے اور اسی طرح سورہ ناس پہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی دوسرا تیسرا قرآن نہیں رکھا جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مولا حسین کے بین الحرمین کا حصہ بھی زیارت کروں۔ یہ ویڈیو بڑی محنت سے بنائی ہے، آپ کے اوپر صرف ایک ذمہ ہے کہ زیارت کرنے کے بعد کسی بھی ایک شخص کو سینڈ کر لے یا کسی گروپ میں سینڈ کر لے، اس نیت سے کہ دوسرے مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور زیارت کریں، اور خصوصاً وہ لوگ جو زیارت پہ نہیں آ سکے ابھی تک، آج کے دن مولا کو سلام بھی کر لیں گے اور مبارکباد بھی دے دیں گے۔ سامنے میرے آقا حسین کا روضہ مبارک ہے، ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت جشن۔ کل تو گویا ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے حضرت امام حسین مولا عباس کی آمد ہے اور پوری دنیا بی بی زہرا کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے مبارک دینے کے لیے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم یا سیدی یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، یا سیدی یا مولا یا ابا الفضل العباس۔ آپ پر لاکھوں درود و سلام، آپ کے آبا و اجداد پر، آپ کی اماں پر،
آپ کے نانا پر، آپ کے بابا پر، آپ کے بھائی پر، آپ کی اولاد معصومین علیہم السلام، انصار پر، آپ کے والیان پر، موالیان پر لاکھوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ مولا آپ کو آپ کی آمد مبارک، مولا عباس کی آمد مبارک۔ بہت ہی خوبصورت یہاں رات پہ بڑے بڑے جشن ہوئے، بہت ہی ماشاءاللہ۔ فرش بہت ٹھنڈا ہے، میرے پاؤں سن ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ مکمل زیارت کرا سکوں۔ اوہ ویڈیو بنانا اور زیارت کرانا میرا شوق ہے شروع سے، اور یہی ہے کہ دور بیٹھے ہوئے مومنین کو قریب کر سکوں مولا کے، اور ان کو دعوت دے سکوں کہ آئیں کربلا آئیں، یہ مولا حسین سب کا ہے، ہر شخص کے لیے نجات کا دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے مولا حسین کا روضہ، آئیں اپنی دنیا میں نجات پائیں۔ یقیناً آپ کہتے ہیں کہ مولا حسین ہمارے آقا ہیں، ہم غلام ہیں، تو پھر غلام کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے کہ اپنے آقا کے روضے پر دنیا میں آئے، محشر میں تو ان کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، جنت میں اگر گئے بھی تو مولا حسین کے قدموں میں ضرور بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب سردار مولا حسن و حسین ہوئے تو پھر غلام کے لیے جتنی امت ہے ساری غلام، ان کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے آقا کے قدموں پہ جائے اور سلام کرے۔ مرنے کے بعد تو ہونا ہی ہے قدموں میں، مگر دنیا میں ہی جانا ضروری ہے۔ یہ حضرت عباس علمدار کا روضہ مبارک ہے۔ سب کو عید مبارک، 4 شعبان حضرت عباس علمدار کی آمد مبارک۔ چلیے جی، آپ نے زیارت کر لی ہے، میں دعا ہوں کہ جو اس سال نہیں آ سکیں 3 شعبان پر کربلا، اگلا اللہ پاک نصیب کرے۔ جو محرم چیلوں کی تیاری میں ہے کہ اللہ پاک ان کو آسانیاں پیدا کرے، اور جنہوں نے میرے اوپر ذمہ لگا دیکھنے والے ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ کربلا کے سرزمین پر چلتا ہوا آپ کو دعائیں دیتا ہوا شاکر علی نجوی۔ کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو۔ لبیک یا رسول اللہ۔